मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? अल्लाह के क़ानून की। एक चीज़ खूब अच्छी तरह समझ लें कि इस ज़माने में इस्लामी मुल्कों में, गैर मुस्लिम मुल्कों में तो इस्लाम है ही नहीं, वो तो वैसे ही दावा ही नहीं करते। इस्लामी मुल्कों में भी ना, अफ़गानिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां अदालतों में मुकम्मल इस्लाम को फॉलो किया जा रहा हो। समझ रहे? कहीं भी नहीं है। अब जब है ही नहीं मुकम्मल इस्लाम, तो अवाम पर लाजिम है कि किसी भी कंट्री में जब वो कोर्ट से फ़ैसला करवाए, अदालत से करवाए, तो उसके बाद उस पर ये लाजिम है कि वो उलमा से भी पूछे कि शरीयत की रोशनी में ये फ़ैसला सही है या गलत है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि बाज़ फ़ैसले शरीयत के फ़ैसले से टकरा रहे होते हैं। तो अब ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने शरीयत को मुक़द्दम रखना है या जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके कानून को मुक़द्दम रखना है। ये फ़ैसला किसने करना है? आपने। और ये फ़ैसला आखिरत को सामने रख के करना है। अगर आप आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो आप अल्लाह के कानून को कोई वैल्यू ना दें, कोर्ट को आप वैल्यू दें। जैसे यतीम बेटा है ना, यतीम पोता, एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी औलाद में एक पोता है और एक बेटा है, तो इस्लाम कहता है बेटे को मिरासत मिलेगी, बेटे की मौजूदगी में पोते को, जो यतीम पोता है यानी जिसका बाप मर गया। लेकिन हमारी कोर्ट, जो इस पाकिस्तान की कोर्ट है, वो ये कहती है कि बेटे को भी मिलेगी जो जिंदा है, और जिस यतीम पोते का बाप मर गया है ना, तो उस बाप की विरासत किसको जाएगी? पोते को। यानी जो दादा की जिंदगी में, यानी बेटा मर गया किसी का ना, भाई चलो जैद है, एक साहब है जैद, जैद की जिंदगी में उसका एक बेटा मर गया, एक बेटा मौजूद है, तो इस्लाम ये कहता है जो बेटा मर गया ना जैद की जिंदगी में, जैद की विरासत में उसका हिस्सा खत्म। जब उसका खत्म तो उसकी बेवा का या उसके बच्चों का भी खत्म, क्योंकि वही हिस्सा आगे ट्रांसफर होता ना। जब बेटे को विरासत नहीं मिलेगी तो पोते को भी नहीं मिलेगी, जो जिंदा बेटा है उसको मिलेगी। हाँ, सारे ही बेटे बाप की जिंदगी में मर गए तो फिर पोते बेटे के कायम मकाम हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं यतीम पोते की विरासत। इस्लाम में नहीं है लेकिन पाकिस्तान के कानून में है। अब आपने कोर्ट से क्या किया कि एक यतीम पोता था, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब मेरे दादा की जिंदगी में फौत हो गए थे, तो मेरे चचा को जैसे विरासत मिल रही है मुझे भी मिले। कोर्ट इसके हक में फैसला दे देगी। जो इसकी विरासत होगी ना, जो इसके अब्बा को मिलनी थी, वो सारी किसको मिल जाएगी? इसको। अब ये मैं मिसाल से बात समझा रहा हूं, लेकिन अगर ये पोता अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत में अल्लाह के सामने जवाबदेह है, तो इस पर लाजिम होगा कि वो कोर्ट से फैसला करवाने के बाद उलमा से राब्ता करे कि इस्लाम की रोशनी में मेरा हिस्सा बनता है कि नहीं बनता। पूरी दुनिया में किसी भी इस मजहबी स्कॉलर से जब वो पूछेगा ना, तो वो कहेंगे चूंकि आपके चचा आपके अब्बा की दादा की जिंदगी में जिंदा थे, तो चचा आपके मौजूद थे, लिहाजा आपके दादा की विरासत आपके चचा को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो इस पर लाजिम होगा उस फतवे की रोशनी में वो सारी विरासत लौटा दे किसकी तरफ? अपने चचाओं की तरफ। अब ऐसे खुद गरीब हो, ज़कात का मुस्तहिक कुछ भी है, देखें गरीबों के अलग इस्लाम में हुकूक है ना। वो विरासत में जो हिस्सा मिलता है वो गरीबी अमीरी की बेस पे नहीं मिलता। विरासत में इस्लाम का उसूल है कि जब करीबी रिश्ता मौजूद है तो दूर के रिश्ते महरूम होते हैं। तो जब सगा बेटा मौजूद है तो इस्लाम कहता है पोता दूर का रिश्ता है, सगों के होते हुए पोते को विरासत नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? गरीबी अमीरी पे थोड़ी है। अगर गरीबी अमीरी पे होता तो एक बेटा करोड़पति है उसका हिस्सा कम होता, एक बेचारा भूखा है उसका हिस्सा ज्यादा होता। इस्लाम में दोनों का हिस्सा क्या है? सेम है, इसलिए कि बेटे दोनों है ना, बेटा होने की हैसियत पे मिलेगा। तो जब बेटा मौजूद है पोता को नहीं मिलता। हाँ, ये एक अलग बात है कि दादा अपनी जिंदगी में अपने पोते के लिए वसीयत करके जा सकता है कि मेरा ये पोता है, इसका बाप चूंकि मेरी जिंदगी में मर गया है तो इसका कोई हिस्सा नहीं है, तो मैं इसके लिए कुछ वसीयत कर दूं, तो 1/3 तक वसीयत की जा सकती है, वो बिल्कुल जायज़ है।
لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا, حرام کا حرام ہی رہے گا, اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی. لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو, آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بک نہیں رہا ہوتا نا, وہ مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے, جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس میں ٹانگ رہے. پراپر اسکالر ہو یا دارالفتہ ہو, پراپر ادارہ ہو, ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے, وہ کہیں گے بھائی یہ اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے. اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے, ہائے اللہ یہ بیچارہ, ہائے یوں. وہ بیچارہ ایک طرف رکھو, خدا کے قانون کو فالو, اس کو ویسے تعاون کر دیں اس کے ساتھ کہ بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, تو ویسے اس کو تعاون کریں. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے, بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا. اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا. ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, پڈے تھے, ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں, میرا شوہر یوں وغیرہ جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں, صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی ڈیورس ہو گئی, ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دی. اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لا میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گے. تو خاتون کو لائر مل گیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے. اس عورت نے مجھے فون کیا, اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا. اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے, ظالم تھے, ٹھیک رویہ نہیں تھا, اب جب ڈیورس دی ہے تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال؟ بولے نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو. اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک, عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا, رہائش بھی اس کے ذمے ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمے ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتی. تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا. میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا اب اس نے, جان چھوڑ گئی نا آپ کی. بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی آپ کی, کہیں اور شادی کریں آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی, وہ امریکہ کا لا ہے, وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں. لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لا ہے, سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کے. تو اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا. میں نے کہا دے گا, آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا, وہ آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے, آخرت کا اگر خوف آپ کے دل میں ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس پر کہہ رہی میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ یہ حلال ہے ہی نہیں. تو مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے. کس کی خاطر؟ خدائی قانون کی خاطر. میں نے ان خاتون کا واقعہ کئی بار بیان میں سنایا ہے. تو یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ کا, میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول آدمی ہے, اتنی نیک عورت جو لاکھوں روپے چھوڑ رہی ہے, کروڑوں روپے چھوڑ رہی ہے, کس کے خوف سے؟ تو بتاؤ وہ شوہر کا حق نہیں اللہ کے خوف سے ادا کرے گی؟ حق ادا کرنا آسان ہے, کروڑوں روپے چھوڑنا مشکل ہے. کروڑوں روپے کہیں مل رہے ہو نا تو سارے حقوق بھی ادا کر ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا؟ تو مجھے لگا کہ اس کا میاں واقعی بڑا ہی کوئی غیرت لیس قسم کا آدمی ہے. اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کے میاں نے رجوع نہیں کیا. اور نے کہا چلو جی آپ لے لیں پیسے, مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وہ بھی گھننا بن کے بیٹھ گیا. حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے. دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے خوف سے ادا نہیں کرتے. کس کے خوف سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ تو پورے حقوق ادا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. جو بیٹی کو پیدا ہونے پہ دفن کرتے ہوں ان کے ہاں بیٹی کی کیا ویلیو ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے عرب کے کلچر کو فالو کیا, یہ خدا کے قانون کو. آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعوت میں آئے, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا میں. تو یہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے, اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. عرب کیا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں, غیرت کا خامخواہ کا مسئلہ بنایا ہوا. ہمارے نبی اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی, ان کو آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے.
تو یہ کلچر کو فالو کیا, عرب کے قانون کو فالو کیا, یا خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کو فالو کیا ہے؟ تو آپ کو خدا کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا, آپ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں. خدا کو فالو نہیں کرتے نا, تو وہ جو اس آدمی کی بیوی کو 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں, وہ خدا کے خوف میں تھوڑی وہ آدمی دے رہا ہے, وہ امریکہ کے ڈنڈے کے خوف میں دے رہا ہے, ورنہ تو 5 روپے نہ دے. وہ طلاق ہی اسی وجہ سے لے رہی تھی کہ نان نفقہ نہیں دے رہا تھا, نالائق. یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہوتی. اللہ کے خوف سے نان نفقہ نہیں دے رہا, کورٹ میں کیس کیا تو کروڑوں روپے دے رہا ہے وہ. یہ کیا حقوق ہے بھائی؟ تو جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہوگا نا, آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے. تو یہ میں فلسفہ سمجھانے کے لیے, یہ کینیڈا والے بھائی کو بھی میں نے, امریکہ والے بھائی کو بھی میں نے اسپیشل یہاں بٹھایا کہ آپ 10 منٹ اور بیان سن کے جائیں. آج تک میں نے کسی کو زبردستی بیان نہیں سنا, ان کو زبردستی سنا رہا ہوں میں, کیونکہ وہاں تو بہت سارے غیر شرعی قوانین ہیں. تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں وہ سارا واپس کروں گی, مجھے وہ اس نے فون ہی اسی وجہ سے کیا. تو اب میں جو آگے بات سمجھا رہا ہوں اس کو بھی سمجھو کہ پاکستانی عدالتوں میں بھی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے اگینسٹ ہیں. چند قوانین کی اور مثال دوں. دیکھو, آپ جب اپنا گھر بیچتے ہو, اسلام نے پڑوسی کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شفا کر کے آپ سے گھر خرید سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جار الداری احق بدار الجار, پڑوسی کے گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے. عربی میں جو عبارت ہے نا بڑی دلچسپ ہے, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے گھر کا پڑوسی, آپ کے گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. آپ کی زمین ہے یا آپ کا گھر ہے, آپ اگر بیچ رہے ہیں تو آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر تھرڈ پارٹی کو نہیں بیچ سکتے, وہ زیادہ حقدار ہے. اگر آپ نے وہ گھر زید کو بیچ دیا 1 کروڑ روپے میں, پڑوسی کہتے ہیں 1 کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے بجائے آپ نے پڑوسی کو 1 کروڑ میں بیچنا ہے. ہاں, پڑوسی 1 کروڑ دے رہا ہے, سامنے والا 1.5 دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے, پھر سامنے والا حقدار ہے. لیکن وہی ریٹ آپ کا پڑوسی اگر دے رہا ہے جو دوسرا دے رہا ہے, تو پاکستانی قانون تو نہیں, پاکستانی قانون تو کہے گا بھئی یا دنیا کا قانون آپ کی پراپرٹی جس کو چاہے بیچیں, لیکن اسلام آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر اپنی زمین, چاہے وہ کھیتی باڑی کی زمین ہو چاہے وہ رہائشی گھر ہو, آپ کسی اور کو وہ گھر بولو نہیں بیچ سکتے. اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ سامنے والا پیسے زیادہ دے رہا ہے, لیکن اگر وہی ریٹ سامنے پڑوسی کے ہے تو پھر آپ کو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا. اس کو یہ رائٹ شریعت نے دیا. جب اسلامی عدالتیں تھیں نا تو اس وقت یہ ہوتا تھا, جب خلافت عثمانیہ تھی, پڑوسی کیس کر دیتا تھا جا کے کہ بھائی میں بھی 1.5 کروڑ دے رہا ہوں, یہ مجھے کیوں نہیں دیا اس نے, تو وہ پھر آپ کو دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو, اسلام نے بڑا زبردست قانون بنایا نا, وراثت سے زمینیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں, چھوٹی ہو جاتی ہیں, کسی کے کام کی نہیں رہتی. اب یا تو وراثت کے حکام کو اسلام چینج کر دیتا, تو اس نے شفا کے حکام دے دیے کہ وراثت سے ڈیوائیڈ ہوگی لیکن شفا کے حق سے وہ قریب ہو جائے گی, یعنی بڑی ہو جائے گی زمین. ایک آدمی کے پاس بڑی زمین ہوتی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا وہ اس میں. اب اس میں حکمتیں کیا, میں تو حکمتوں میں نہیں پڑھنا, میں تو اسلامی لا کو دیکھنا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اگر آپ ایک گلی میں رہتے ہیں اور گلی آگے سے بند ہے, تو پھر اس گلی میں اگر کسی کا گھر بکتا ہے نا, تو ہر پوری گلی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ شفا کر کے وہ گھر آپ سے خرید سکے, بشرطے کہ گلی ایک طرف سے بند ہو, کیونکہ ان سب کا راستہ اب جو بھی آئے گا نا تو اسی ایریے میں آئے گا وہ. تو اس کے تفصیلی احکام میں جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ہم فالو کس کو کر رہے ہیں, کورٹ کو. بعض دفعہ کورٹ کا قانون اسلام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. آپ نے گھر اگر بیچا تو خوب سمجھ لو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ کا گھر بیچتا ہوں, آپ نے بیچ دیا. آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتا چلے گا وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو کہہ دے کہ میں نے شفا کیا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر. یہ لازمی ہے آپ کے, لیکن آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئیں, دو باتیں میں نے, 2 قانون بتایا نا کہ یتیم پوتے کی وراثت والا. عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی یہ جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دے رہی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح خوب سمجھ لیں, غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا, ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئلی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا ان کو شریعت نے کل عدم قرار دی. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا. تو ایک بات,
دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% اسلام ہو. تو جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں, جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نا, آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات. دوسرا, علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے. نہیں یہی بات سمجھ میں. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے, قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پابند ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالعلوم کرنگی میں کوئی کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں مفتی صاحب نے, کوئی بہت پرانی بات ہے, انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ خلا کا لدم ہے, توہین عدالت کا کوئی کیس ویس وہ اندر کر دیا ان مولانا صاحب کو. اب تو خیر اتنے مفتی کا لدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کس کو اندر کریں گے وہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو مجھے اندر کریں گے, میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف. اور میں نے تو کہا ہے اندر کر دو یار, ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے, پبلک میں مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں گئے, تو پتہ چلے گا یار یہ عدالتی خلا کا لدم ہے, تو ایک بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو یار ہم نے کون سا جرم کر لیا بھائی. ایک خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے. لیکن ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم شاید باہر نہ آئیں, کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہم جیسے غریب لوگ, ان کے مقابلے تو ہم غریب ہی ہے نا بھائی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا مصر ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے, حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہہ دیں کہ یہ غیر قانونی ہو, فوراً اندر ہو جائیں گے. وہاں پہ قانون بہت سخت ہے. وہاں پہ دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے. دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا, کسی مفتی سے پوچھ دیں, مفتی کہہ دے غیر شریعت, تو فوراً اندر. پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر. تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا ہے, تو وہ چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا, اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا, اندر ہو جائے گا وہ. اچھا, لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کے خوف سے کیوں ڈر رہے ہیں, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کرنا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ, اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ چھپڑ میں ہی پوچھ لو یار ان سے جا کے, کیوں خود بھی پھنس رہے ہو ان کو بھی پھنسوا رہے ہو. ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے ایک فرقے کے بارے میں جو سب اس کو کافر سمجھتے ہیں, ایک مشہور فرقہ ہے, زیادہ تر کراچی میں ہے وہ, باقی کنٹری میں ذرا کم ہی پایا جاتا ہے وہ, یعنی زیادہ ان کا زور کراچی میں ہے. تو سب مانتے ہیں کافر ہے, آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں وہ لوگ, سب مانتے ہیں کافر ہیں. لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا, آپ انڈیویجولی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے. لا یہ پاس ہو گیا پاکستان میں, یہ بات ہوگی تقریباً 8-10 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب نیا نیا لا پاس ہوا تھا کہ کسی مفتی کو کسی خاص فرقے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ بعض فرقے ایسے ہیں ان کو تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یار ان کا نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 5 نمازوں کے منکر ہیں, تو اسلام کہاں سے ہو گیا. لیکن لا یہ پاس ہو چکا تھا. اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے, استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اس فرقے کا نام لے کے پوچھا کہ یہ فرقہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے, یہ کافر ہے. تو انہوں نے جواب لکھا کہ یہ لوگ زندیق ہیں. زندیق کافر سے بھی اوپر کی چیز نا, کہ بدترین کافر ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ یار میں نے پوچھا ہے کافر ہیں یا نہیں ہے, آپ جواب میں لکھ رہے زندیق ہیں, سوال کچھ ہے جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے, آپ بتا دیں کافر ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی گورنمنٹ نے نا کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر پابندی لگائی ہے, 6 مہینے کی جیل ہے سیدھا سیدھا. تو میں لکھ دوں گا, کوئی کیس کر دے میرے خلاف, صرف قادیانیوں کو کافر آپ لکھ سکتے ہو پاکستان میں, کسی اور کو نہیں لکھ سکتے. اچھا, یہاں بہت سارے براڈ مائنڈیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے کافر قرار دینا, مفتی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو, تو کیوں بھائی ہم واقعی. اور بھائی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی, تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتائے کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے, کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی, تو گورنمنٹ تو پتہ نہیں 100 سال میں بھی قرار نہ دے. تو مفتی کا کام ہے نا دیانتاً وہ بتائے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو اب ان مفتی صاحب کا بھی ذمہ داری تھی وہ بتا دے. وہ زبان سے کہہ رہے تھے, لکھ کے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دیں, انہوں نے کہا زندگی لکھ دیا. وہ پھر وہ بار بار
کہ حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں, آپ لکھ رہے ہیں کہ زندگی کے سوال کچھ, تو انہوں نے, وہ مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ نے کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر 6 مہینے کی سزا لکھی ہے. تو وہ کہہ رہے میں تو پوچھ, تو پھر وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ سزا دے رہی ہے, لیکن میرا سوال تو یہی ہے نا کہ کافر ہے یا نہیں. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے, جواب دینے پہ پابندی. تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا, آپ پہ تھوڑی پابندی ہے. اگر پوچھنے پر بھی پابندی ہوتی نا تو پھر آپ بھی نہیں پوچھتے. اور بالکل صحیح جواب دیا کہ یار میں لکھ دوں گا کافر ہے, اور ظاہر ہے یقیناً وہ فرقہ کافر ہی تھا جو نماز ہی کو نہیں مانتا, وہ نماز کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھو بس ویسے ہی جنت مل جائے گی. تو وہ تو 100% کافر ہے نا, اس میں گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم. تو علماء باؤنڈری جو ہے اسلام کی وہ تو علماء بتائیں گے نا کہ اسلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے عقل مندی کا کام کیا. وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم لکھ دیں گے, ایک دفعہ کافر لکھ دیا تو پرچی لے کے چلا جائے گا, کوئی بھی کیس کر دے گا, اسٹیمپ بھی لگی ہوگی, ہم 6 مہینے اندر, 6 مہینے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر ہم سے کوئی پوچھے گا کافر ہے یا نہیں, پھر ہم لکھ دیا کافر, پھر 6 مہینے اندر. تو دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو پھر یہی کھیلتے رہتے 6 مہینے. لیکن اور دنیا میں جس نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ مصلحت سے کام لے گا کہ نہیں لے گا. تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے نا حق پرست اور فنڈ, وہ کوئی ڈرتا برتا نہیں ہے, صرف یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, بولنے کی باتیں ہوتی ہیں. عقل مند آدمی جس نے کچھ کام کرنا ہے ہمیشہ وہ ماحول کے حساب سے چلتا ہے. وہ تو بعض دفعہ علماء مجبور ہوتے ہیں, وہ نہیں بات کر سکتے ممبر پہ کھل کے, ان کو پتا ہے کہ کی تو ہمارے اوپر کیس ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا خوف اگر آپ میں دل میں ہوگا تو آپ ان مولانا صاحب کو چھاؤں میں لے کے جائیں. حضرت یہ مسئلہ ہے, کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے یا یہ کورٹ کا قانون ہے, آپ اکارڈنگ ٹو شریعہ بتائیں, تو وہ اس وقت سچی مچی کی بات کریں گے آپ سے کہ یہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہاں ممبر پہ غلط بیانی سے کام لینا جائز نہیں ہے کہ ممبر پہ حکومت کے ڈر سے غلط مسئلہ بتا دیں, یہ حرام ہے. مسئلہ چھپا دینے کی اجازت ہے کہ ہم ابھی نہیں بتا رہے بھائی, چھاؤں میں ملیں گے تو بتائیں گے, اوپنلی ہم نہیں بتائیں گے. تو یہ دنیا میں ہر ملک میں, سعودی عرب ہو, دبئی ہو, چین ہو, جاپان ہو, ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو لوگ اوپنلی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بیچارے گھما رہے ہوتے ہیں بات کو, کہتے ہیں اچھا یہ اس کا مطلب انہوں نے تائید کر دی. تائید نہیں کی ہوتی, چھپڑ میں وہ لوگوں تو بتائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے, سمجھتے ہو نا. اب میں جب یورپ میں گیا, ہر آدمی مجھ سے 4 شادیاں اسلام میں کیسا ہے, وہاں 4 شادی عمر پابندی ہے. میں بولوں 2 3 شادیاں کریں, وہاں گورنمنٹ کا ہے تو کیا کر کے قانون توڑ رہے ہیں, یہاں پہ اندر کر دیں مجھے, تو ہم تو جو کر کے بیٹھے ہوئے وہ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے. صحیح ہے نا. تو میں ان سے پھر گھماتا تھا بات کو, میں ان سے کہتا تھا دیکھیں آپ 4 شادیاں جو ہے وہ ہمارے بیانات اتنے پڑے ہوئے ہیں, اس میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کتنی کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہاں کا قانون بھی پتا ہے, اسلام کا قانون بھی پتا ہے, آپ جانو آپ بھگتو, مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میں صراحتاً کہتا نہیں تھا, گھماتا تھا بات. ایکچولی لوگ بھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو ہو کیا گیا ہے یار, یہ تو 4 شادیوں پہ ایسی دمنگ تقریریں کرتے ہیں, آج یہ ان کو ہو کیا گیا ہے. بھائی ہو یہ گیا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو, شادیاں تم کرو پھنسے ہم, کیا خیال ہے بھائی, ہم کیوں پھنسے. تو میں ان سے اب غلط بیانی نہیں کرتا تھا کہ یورپ کی حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اسلام میں ایکچولی ایک ہی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے بھائی. اسلام ہے, آپ کے قوانین آپ کے قوانین ہیں. ہاں ہم آپ کے قانون کے خلاف لوگوں کو باغی نہیں بنائیں گے, اتنا کریں گے, لیکن چھاؤں میں بتا دیں گے بھائی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے تو کر لو, اپنی ذمہ داری پہ کرو, گورنمنٹ کو خود ہی بھگتو بیٹھ گئے. اب یہ ایک سوال آیا اسمگلنگ کے بارے میں, اسمگلنگ کی آمدن حرام ہے یا نہیں ہے. تو اسمگلنگ کی آمدن حرام نہیں ہے, غیر قانونی ضرور ہے, اس سے منع ضرور کیا جائے گا کہ یار ملک کی معیشت کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز خرید رہے ہو. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے ایک چیز خریدی, بارڈر پہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا, یہ غیر قانونی کام کیا, غلط کیا, لیکن چیز تو آپ کی ہے نا. وہ آپ جب بیچو گے تو پروفٹ کس کا ہوگا, جب چیز آپ کی ہے تو پروفٹ بھی آپ کا. گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی تو ہم کہیں گے آپ کو لوگوں کا مال غصب کرنے کی اجازت نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ کسٹم غصب کر کے کھا جاتا ہے, اسلام اس کو حرام کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, کسٹم کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کی ذاتی چیزوں کو وہ کھا جائے. میری بھی ایک گھڑی کسی نے گفٹ بھیجی تھی, کسٹم والے کھا گئے, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو اب پتہ نہیں وہ اسمگلنگ ہو کے آ رہی تھی, مجھے نہیں, میں نے نہیں ان کو اسمگلنگ کا کہا تھا, لیکن وہ جس طرح بھی آئی وہ آج تک پی گئے, پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ. خیر, تو اب کیا مسئلہ ہے کہ
شریعت اجازت نہیں دیتی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کی ملکیتوں پہ کیا کریں؟ قبضہ. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے ملک کی معیشت بیٹھے گی, تو آپ نے جو اسمگلنگ کر رہا ہے اس کو پکڑیں, آپ اس کو پنشمنٹ دیں, سزا دیں, اس کا مال آپ ضبط نہیں کر سکتے. اگر ضبط کرنا ہے تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. حلال تھوڑی ہے کسی کا. گورنمنٹ بھی اللہ کے قانون کی پابند نہیں ہے. جو جتنا جس کا اٹھا کے جو کوڑیوں کے دام نیلام کر کے کھا گئے پی گئے. اسلام خدا کی قسم آپ کو آزادی سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے صرف اللہ کے غلام ہو. اور جو لبرل اور سیکولر حکومتیں ہیں نا, لیبل لگاتی ہیں آزادی کی. آزادی نہیں ہے, انہوں نے حکومتوں کا غلام بنایا ہوا ہے لوگوں کو. میں بار بار کہتا ہوں یار, جو کنٹری تمہاری تنخواہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہا ہے تو تم آزاد کہاں ہو وہاں سے؟ ابھی وہ اثر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے نا, آپ تھے کون تھے وہ, اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی. کچھ لوگ یورپ سے آئے ہوئے تھے, تو وہ کہ اتنا وہ کرتے ہیں. میں نے کہا ٹیکس تو ضرور دیں, ٹیکس پہ تو ہم وہ نہیں کرتے, لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کی آدھی تنخواہ حکومت ٹیکس میں کاٹ کے آپ کو تحفظ دے رہی ہے, تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ مجھے دے دو اپنی آدھی تنخواہ کی آدھی آدھی, ٹھیک ہے نا, 4 گاڑے میرے 2 آپ کو دے دوں گا میں, اس میں سے تحفظ میں بھی دوں گا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اتنا کہاں سے یہ نہیں ہے. تو لوگوں کی جو ملکیت ہے, اسلام کہتا ہے وہ لوگ ہی اس کے مالک ہیں. اس پہ نہ حکومت کو اللہ نے اختیار دیا, نہ کسی اور کو اللہ نے اختیار دیا. حکومت صرف اتنا لے سکتی ہے جتنی اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے شدید ضرورت ہو. شدید ضرورت ہو, جس کے بغیر, جس کو نہیں لیا جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے, بہت سوسائٹی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو ضرر سے بچانے کے لیے لے سکتی, اس سے زیادہ نہیں لے سکتی. تو اسمگلنگ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اسمگلر جو ہے اس کی آمدن بہرحال حلال ہے, لیکن غیر قانونی ہے, ملک کی معیشت ہے, تو اس کو سزا ملنی چاہیے. وہاں سے وہاں آ رہا ہے تو اس کو پنشمنٹ ہو, جیل ہو, جو بھی ہو, وہ جو مرضی کرنا ہے کرو. آمدن کو کوئی مفتی حرام نہیں کہے گا, کیونکہ مفتی کس کا پابند ہے بھائی؟ اللہ کے قانون کا. مفتی کہے گا بھائی اللہ کے قانون میں آپ, گورنمنٹ تھوڑی کسی کو حلال حرام کے فیصلے کر سکتی ہے. تو اللیگل ضرور ہے, غلط ہے, اللیگل ہونے پہ اس کو سزا ملنی چاہیے. کمال کی بات یہ کہ سزا وہ نہیں مل رہی ہوتی. اللیگل ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسٹم والوں کا بھی اس میں زکوٰۃ نکل جاتی ہے. بس یہ ہو رہا ہے فائدہ, تھوڑی سی زکوٰۃ نکل جاتی ہے, اور پھر وہ پھر بھی دبا کے ہو رہا ہوتا ہے حساب کتاب. تو اسلام اس سے روکتا ہے بھائی آپ پیسہ نہیں رکھ سکتے کسی کا.